बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इकबाल उर्फ बाली गुज्जर पाकिस्तानी निजात अमरीकी बिजनेसमैन थे। जब रूस और अफ़गानिस्तान की जंग ज़ोरों पर थी तो कुछ मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे। उस वक्त एक अफ़गानी औरत मजबूर होकर इकबाल गुज्जर के पास आई और कहा कि हम अफ़गानिस्तान से हिजरत करके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है। इस जंग में मैं अपने भाई, वालिद और शौहर को खो चुकी हूँ और मेरी बेटी 7 दिनों से भूखी है और मेरी छातियों में कतरा दूध नहीं, दूध तो क्या खून तक नहीं कि मैं अपनी बेटी को पिला सकूं, तो आप मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही इस अफ़गानी औरत का हुस्न इसे बहकाने लगा और शैतान गालिब आया और इसने एक शर्त रखी कि अगर तुम मुझे अपनी छातियों पर हाथ फेरने दो, यानी कि मैं खुद तसल्ली करूँगा, अगर तुम्हारी छातियों में दूध ना हुआ तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, दूध भी दूंगा और साथ में पैसे भी दूंगा। ये अफ़गानी औरत इंतहाई गुस्से के आलम में आगे चली गई, लेकिन रोती हुई थोड़ी ही देर बाद दोबारा वापस पलट आई। लेकिन अब इसकी नीयत, एतजाज़ एहसन कहते हैं कि इकबाल उर्फ बाली गुज्जर कनाडा के शहर टोरंटो के चंद मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात में से एक था। वो बहुत खूबसूरत और ज़हीन था, मगर इसके हाथ और बाजुओं पर मौजूद जलने के निशानात इसके हुस्न को गहना देते थे। इसकी कंपनी में काम करने वाले लोगों को जलने की वजह से बन जाने वाले वो दाग देखकर कोफत होती थी। चाहे मुंह पर कोई न कहता, मगर पीठ पीछे सब इन दागों से कराहत का इजहार करते थे और सबके जहन में सवाल आता था कि इतना दौलतमंद होते हुए भी ये शख्स इन दागों को सर्जरी के जरिए ख़त्म क्यों नहीं करवा देता। मगर ये सवाल इससे पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि सबके कारोबारी मफादात इस शख्स से जुड़े हुए थे और कोई भी बिजनेस पार्टनर इसे नाराज़ करके अपना कारोबार ख़त्म नहीं करना चाहता था। फिर एक दिन इन्होंने खुद ही से इस राज से पर्दा उठा दिया। पहले बहुत अफसोस का इजहार किया, फिर अपना वाक़या सुनाया कि मैं 1960 में कनाडा मुंतकिल हुआ था, मगर यहाँ मुंतकिल होने से चंद साल कबल की बात है कि जब रूस और अफ़गानिस्तान की जंग ज़ोरों पर थी और कुछ अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए थे, तो कुछ पठान मेरे इलाके में भी आबाद हुए। इनमें से एक औरत थी जिसका शौहर टैंक का गोला लगने से शहीद हो गया था। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इस औरत के पास फ़कत शौहर की जूती का एक पाँव बचा था, जो इसने निशाने के तौर पर अपने पास रखा हुआ था। इस औरत ने सीने से चंद माह की बच्ची को लगा रखा था और भूख का ये आलम था कि औरत की छातियों में बच्ची को पिलाने के लिए भी दूध न था। खुराक की कमी के बायस वो खुश्क हो चुका था। बच्ची भूख की वजह से बिलक रही थी। उन दिनों में क्वेटा में दूध दही का काम करता था। मैंने एक बकरी खरीदी थी जिससे अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि मेरा भैंसों का बाड़ा बन गया। एक वक्त था कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नवाजा कि मैं पूरे बाजार का सबसे बड़ा दूध का ताजर बन गया। बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकानों वाले मुझसे दूध लेकर जाते थे। डेयरी फार्म्स पर मेरा दूध जाता था, हत्ता कि मेरा पूरे इलाके में एक नाम था। और अल्लाह ताला ने मुझे उस दौर में लाखों रुपए से नवाजा जब मर्सिडीज़ की कीमत 3-4 लाख से ज़्यादा ना थी और अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 लाख रुपए की मेरी एक दिन की सेल हुआ करती थी। इतना ज़्यादा पैसा हर रोज़ आता देखकर मेरी गर्दन में सरिया आ गया था और मैं ज़मीन पर एड़ी मार कर चलता था। इलाके के तमाम छोटे बड़े लोग मुझसे डरते थे, हत्ता कि मकामी MNA और MPA भी मेरे घुटनों को हाथ लगाकर मेरे साथ बैठते थे। इलाके में जब कभी भी कोई मसला, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता तो तमाम इलाका मेरे डेरे पर आता और जो फैसला मैं कर देता वही अटल लफ्ज़ आखिर होता। खैर, अब मौजू की तरफ वापस आते हैं कि उस औरत की छातियाँ बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी, जिनमें दूध का कतरा भी ना था, और इसकी बच्ची जो इसने गोद में उठाई हुई थी वो भूख की वजह से बिलक बिलक कर चीख चीख कर रो रही थी। मैं ये सारा मंजर देख रहा था तो फिर वो औरत मेरी दुकान पर आई और बच्ची के लिए मुफ्त दूध देने के लिए मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। तब दूध की कीमत इतनी ज़्यादा ना थी। मैं अगर बच्ची के लिए 2-3 किलो दूध औरत को मुफ्त भी दे देता तो मुझे फ़र्क ना पड़ता, मगर जब मेरी नज़र इस औरत पर पड़ी तो इसका हुस्न देखकर मेरे अंदर का शैतान जाग गया और मैंने इससे नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने का फ़ैसला कर लिया। इसीलिए औरत को वरगलाने के लिए कहा, बच्ची अभी छोटी है, तुम इसे माँ का दूध पिलाओ, ये जानवरों का दूध इसके लिए इंतहाई नुकसानदा है। मेरी बात सुनकर वो औरत कुछ शर्मिंदा और कुछ गुस्से होते हुए बोली कि मेरा दूध हालात की सख्ती की वजह से खुश्क हो चुका है, दूध क्या
خون بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہی اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ باحیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا، اور ساتھ ہی اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دہلیز پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی تھی۔ اور آج مسلمان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ایک مسلمان کی دہلیز پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر دینا مناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ لفظ محض لفظ نہیں، تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی ان افغان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ، عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا۔ الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں کھڑا دودھ ابال رہا تھا کہ گرم دودھ کے گرنے سے میرے ہاتھ جھلس گئے، اور میں نے پاکستان کے کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو اپنے ہاتھ چیک کروائے، لیکن وہ بجائے ٹھیک ہونے کے زخم دن بدن بڑھتا گیا۔ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ انفیکشن آپ کے پورے بازو میں پھیل جائے گا، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیجئے۔ یہ سن کر میں تعجب میں اتنا رویا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ظالم انسان، تو نے ایک یتیم بچی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تجھے یتیم بچی کا رونا نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی ماں کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھنا زیادہ محبوب تھا۔ اب لے مزہ۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس گناہ کی سزا کے طور پر یہ سارا منظر دکھا رہا ہے۔ میں دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا، اور پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے کینیڈا بلا لیا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور میرے ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہیں میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور یہیں شادی کر لی۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی اور میں نے کروڑوں ڈالر کا بزنس سیٹ کر لیا، مگر اپنے ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی سرجری نہیں کروائی کہ انہیں دیکھ کر بار بار معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ واقعہ وہ اپنے کولیگ کو سناتے ہوئے اس طرح رویا کہ جیسے ایک بچے کی ہچکی بندھ جاتی ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ ایسے رہتے ہیں جو مجبور لوگوں کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، فقط وقتی ہوس پوری کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں مجبور اور مظلوم لوگوں کو دیکھ کر کچھ لوگ ان پر مزید ظلم کرتے ہیں اور اسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے، حالانکہ جب وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی ذات کو ان کی یہ حرکت دیکھ کر کتنا غصہ اور جلال آ رہا ہوتا ہے۔ مظلوم اور مجبور کی آہ عرش چیر کر اللہ تک پہنچتی ہے، اور مظلوم و مجبور سے زیادتی کرنے والوں کی پکڑ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور پھر آخرت کی منزل تو بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی اور مجبوروں مظلوم لوگوں کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام آباد میں راول ٹاؤن چوک کلابر روڈ پر سرینا ہوٹل سے فیض آباد کی طرف جاتے ہوئے آتا ہے۔ چوک میں ایک پیٹرول پمپ اور ایک پرانی مسجد ہے۔ میں 1993 میں اسلام آباد آیا تو مسجد کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا۔
گاؤں کی زمینیں ایکوائر ہو چکی تھیں، یعنی کہ حکومت نے کالونیوں اور فیکٹریز کے لیے یہ جگہ خالی کروا لی تھی۔ امیر لوگ زمینوں کی قیمتیں وصول کر کے بڑے بڑے سیکٹروں اور فارم ہاؤسز میں شفٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ غربا پیچھے رہ گئے تھے جن کی زمینوں کے پیسے عمرہ کھا گئے، یا پھر وہ جو گاؤں کے کمی کمین تھے، ان کے نام پر کوئی زمین نہیں تھی، حکومت نے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر اپنا گھر بنا لیتے۔ دنیا میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں میں مقیم تھے۔ CDA اور ضلع انتظامیہ نے ان کو بے شمار نوٹس دیے، مگر مکینوں کا کہنا تھا ہم کہاں جائیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کم از کم ہمیں ہمارے گھروں کے جیسے گھر یعنی کہ چھت فراہم کی جائے۔ حکومت ظاہر ہے ایک ٹھنڈی ٹھار مشین ہوتی ہے، اس کا دل ہوتا ہے اور نہ ہی جذبات، لہٰذا حکومت جواب میں ایک اور نوٹس بھجوا دیتی تھی۔ نوٹس بازی کے اس عمل کے دوران بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں۔ ضلعی انتظامیہ نے جب بھی گورنمنٹ سے آپریشن کی اجازت مانگی، حکومت نے اجازت نہ دی۔ انتظامیہ ایک بار مشینری لے کر وہاں پہنچ گئی۔ چودھری شجاعت حسین اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ ان کو اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور ذاتی طور پر آپریشن رکوایا، لیکن پھر 1999 آ گیا اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جب کچھ وجوہات کی بنا پر ان غربا کے ٹوٹے پھوٹے گھروں کو گرانے کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ میں ان دنوں شہزاد ٹاؤن میں رہتا تھا اور روزانہ راول چوک سے گزرتا تھا۔ میں نے دوپہر کو دفتر جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے وہ آپریشن دیکھا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے، ان کے گھروں میں ٹوٹی چارپائیوں، پچکے ہوئے برتنوں اور پھٹی رضائیوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ انتظامیہ نے وہ بھی ضبط کر لیے۔ گاؤں چند گھنٹوں میں صاف ہو گیا، زمین کو فارم ہاؤسز میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ فارم ہاؤسز عمرہ نے خرید لیے۔ صرف مسجد اور اس کے ساتھ چند قبریں بچ گئیں، وہ قبریں بھی اب کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی۔ پھر اس کہانی کا ایک نیا پہلو میرے سامنے آیا۔ ایک روز ایک صاحب ویل چیئر پر میرے پاس تشریف لائے۔ وہ ٹانگوں سے معذور تھے اور چہرے سے بیمار دکھائی دیتے تھے۔ میں اس گلی میں کھڑا تھا، میں انہیں بڑی مشکل سے گھر کے اندر لا سکا۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں اور آپ کی ٹانگوں کو کیا ہوا ہے۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا راول چوک کا وہ آپریشن انہوں نے کیا تھا، وہ اسے لیڈ کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کی داستان سنتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور 1 لڑکی۔ شادی پسند کی تھی۔ وہ CSP آفیسر تھے، کیریئر بہت برائٹ تھا، سینئر اس کی کارکردگی سے بہت مطمئن تھے۔ ان کا اپنا خیال بھی تھا وہ بہت اوپر تک جائیں گے۔ وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کے بہت بڑے حامی تھے۔ وہ سمجھتے تھے قانون پر 100% عمل ہونا چاہیے اور جو شخص قانون کے راستے میں حائل ہو، ریاست کو اس کے اوپر بلڈوزر چلا دینا چاہیے۔ جب راول چوک کے مکانات گرانے کا حکم دیا تو یہ ذمہ داری انہیں سونپی گئی۔ یہ فورس لے کر وہاں پہنچے اور گھر گرانا شروع کر دیے۔ لوگ مزاحم ہوئے، پولیس نے ڈنڈے برسائے۔ بہرحال قصہ مختصر، آپریشن مکمل ہو گیا اور انتظامیہ نے ملبہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ رکے اور پھر بولے۔ آپریشن کے بعد اینٹوں کے ایک ڈھیر پر درمیانی عمر کی ایک خاتون شمع بیٹھی تھی۔ وہ ملبے سے نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا صرف ایک مطالبہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بس ایک بار آپریشن کرنے والے صاحب سے ملنا چاہتی ہے۔ انتظامیہ عموماً ایسے مواقع پر خواتین سے زبردستی نہیں کرتی، چنانچہ اہلکاروں نے انہیں بتایا کہ یہ ہمارے افسر ہیں، اور وہ خاتون میرے پاس چلی آئی۔ خاتون نے ان کی طرف دیکھا اور کہا صاحب یہ آپریشن آپ نے کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس شمع نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا اور بولی یا پروردگار، اس شخص نے میرے اور میرے بچوں کے سر سے چھت چھینی ہے، یا اللہ اسے اور اس کے بچوں کو برباد کر دے۔ میں اس وقت جوان تھا، میں نے منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ اس خاتون نے اس کے بعد کہا یا اللہ ہم سے ہمارے گھر چھیننے والے تمام لوگوں کو برباد کر دے۔ اس نے اس کے بعد اپنی پوٹلی اٹھائی، اپنے بچے ساتھ لیے اور چلی گئی۔ یہ گورنمنٹ پولیس افیسر مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے زاروں قطار رونے لگا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ یہ گورنمنٹ افیسر بولا سر آپ یقین کریں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں بحرانوں سے نہیں نکل سکا، میں اس پوٹلی والی کی بد دعا کا نشانہ بن گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میری بیوی اور میری بچی مر گئی، میری ٹانگیں کٹ گئیں، میرے دونوں بیٹے ایک ایک کر کے بیمار ہوئے۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے علاج پر لگا دی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔
مجھے سسرال سے گھر ملا تھا، وہ بھی گیا۔ میں نے اپنا گھر بنایا تھا، وہ زلزلے میں گر گیا۔ محکمے نے میرے اوپر الزام لگایا، میری انکوائری شروع ہوئی، میں ڈسمس ہوا اور بے گناہی کے باوجود آج تک بحال نہیں ہو سکا۔ میں مقدمے پر مقدمہ بھگت رہا ہوں۔ میں 70 سال کی عمر میں شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی بن چکا ہوں، اور میرے تمام رشتہ دار اور دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں مجھے اس عورت کی بد دعا لگی تھی۔ حکومت، میرا محکمہ اور آرڈر دینے والے لوگ تینوں پیچھے رہ گئے، لیکن میں برباد ہو گیا۔ میں آج سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں میں کتنا بے وقوف تھا۔ غریبوں کے سروں سے چھت چھین لی۔ یہ آفیسر جانے سے پہلے رکا اور پھر بولا، آپ کو میری باتیں عجیب لگیں گی، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ اس آپریشن کا حکم دینے والا ہر شخص میری طرح ذلیل ہوا۔ ان میں سے آج کوئی شخص اپنے گھر میں آباد نہیں۔ وہ سب اولاد اور بیویوں کے بغیر عبرتناک اور بیمار زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اس وقت کے چیئرمین CDA کی ساری پراپرٹی بھی بک گئی اور اس کی اولاد بھی در بدر ہو گئی۔ وہ بھی عبرت کا نشان بن کر آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ہم سب کو اس عورت کی آہ کھا گئی۔ یہ سرکاری آفیسر کہتا ہے کہ میری گزری ہوئی اس ساری زندگی میں میرا تجربہ اور میرا مشاہدہ ہے، دنیا کا ہر وہ شخص جو کسی کے سر سے چھت اور اس کا روزگار چھینتا ہے یا پھر کسی معزز شخص کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے، اور وہ شخص اس کے بعد روز مرتا اور روز جیتا ہے، مگر اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد خدا گواہ ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں اس کی باتیں سن کر عالم حیرانی میں چلا گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے۔ میرے جسم کا لوں لوں اٹھنے لگا، میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، حتیٰ کہ مجھ میں چلنے تک کی ہمت نہ رہی۔ میری نظر میں اس واقعہ کا لب لباب یہ ہے کہ آپ جو دل چاہیں کریں، لیکن کسی کی بد دعا نہ لیں۔ دنیا کے تمام عہدے، کرسیاں اور تکبر عارضی ہوتے ہیں، یہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں میں صرف پوٹلی والیوں کی دعائیں اور بد دعائیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو غربا اور مساکین کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے دعا لینے والا بنائے، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ اور آخر میں اگر آپ کسی غریب، یتیم، مسکین کی زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی خوشحالی یا محبت بانٹیں گے تو یقین کریں وہ آپ کی طرف سود کے ساتھ لوٹے گی۔